रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। ये मेरे सामने फ़तावा रज़विया शरीफ है और इसकी 15वीं जल्द है और इसका सफ़ा नंबर 100। आला हज़रत फ़ाज़ल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी जो ज़ात मुक़द्दस है, आपसे 3 सफ़र 1339 हिजरी को सैयद रौनक अली शाह साहब आप सवाल करते हैं, ये जो अली बरादरान थे हिंदुस्तान की तारीख़ के अंदर, मोहम्मद अली, शौकत अली, ये जो 2 भाई थे अली बरादरान के नाम से जिनको आप जानते हैं, इनके मुतालिक एक सवाल हुआ है। ये जो खिलाफत कमेटी थी, खिलाफत इस्लामी अरब कमेटी, इसके मुतालिक एक सवाल हुआ है कि ये चूँकि एक जुलूस मुनक्किद कर रहे हैं, एक इनका बहुत बड़ा जलसा है, बहुत सजावट और बहुत धूमधाम के साथ ये जलसा हो रहा है, तो आला हज़रत फ़ाज़ल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे ये सवाल करते हैं कि ये अली बरादरान हैं, तो इनमें महात्मा गांधी भी हैं, इसी तरीके से हर किस्म के लोग हैं, इसमें हिंदू भी शामिल हैं, मुसलमान भी शामिल हैं, इसी तरीके से नेचरी भी शामिल हैं, वाबी हैं, देवबंदी हैं, शिया हैं, सारे इसके अंदर शामिल हैं। तो ऐसे जलसों के अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो आला हज़रत फ़ाज़ल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने मना किया है कि ऐसे जलसों के अंदर शिरकत नहीं करनी चाहिए। उनके टोटल जो फतवा था उसका ख़ुलासा ये है कि बहैसियत मुसलमान हमारा तवक्कुल अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के ऊपर होना चाहिए। बस अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने हर किस्म के बदमज़हब, इसी तरीके से रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने हर किस्म का जो बदमज़हब शख्स है उसके साथ उठने से, बैठने से, खाने से, पीने से, उसके साथ निकाह करने से, उसकी नमाज जनाजा में शिरकत करने से अल्लाह रसूल मना करते हैं। लिहाजा आप क्या करें कि आपने इनके अंदर शरीक नहीं होना। ये उस फतवे का ख़ुलासा है। दूसरी एक बात यहाँ पर ये याद रख लें कि यहाँ पर चूँकि सवाल के अंदर भी महात्मा का लफ्ज़ है कि महात्मा गांधी, तो याद रखें महात्मा का मान होता है रूह आज़म। आला हज़रत ने इसका जवाब दिया है और ये अफ़ज़लुल मलाइक, यानी अल्लाह ताला के जो अफ़ज़ल फ़रिश्ते हैं उनका लक़ब है रूह आज़म। तो फरमाते हैं कि इस किस्म का लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि इस किस्म का लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए, मना फरमाया। महात्मा का लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए, इसका मान होता है रूह आज़म। और रूह आज़म कौन है? ये अल्लाह ताला के फ़रिश्तों का ज़िक्र है। अब देखें ये जो फतवा है, तो इस फतवे के ऊपर फिर मुख्तलिफ़ जो पंजाब के उस वक्त, चूँकि बर सग़ीर यानी पाकिस्तान हिंदुस्तान जुदा जुदा नहीं हुए थे, उस वक्त हिंदुस्तान ही था, बर सग़ीर जिसको कहा जाता था, तो इसके कोने कोने से जो उसके मुख्तलिफ़ सूबे हैं, इसी तरीके से इसके मुख्तलिफ़ उस वक्त रियासतें थीं, तो मुख्तलिफ़ रियासतों और मुख्तलिफ़ सूबों के जो अहले सुन्नत उलमाए कराम थे उन्होंने इस फतवे की तायीद भी की है। बिस्मिल्लाह, उन्होंने क्या किया? इस फतवे की तायीद की है। तो दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने चंद अहादीस मुबारक नकल की हैं इस फतवे की तस्दीक करते हुए, और ये जो हदीस मुबारक हैं ये कुंज़ुल उमाल शरीफ के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, बहरहाल हमें हवाला देने की ज़रूरत नहीं, बस फ़तावा रज़विया शरीफ 15वीं जल्द का हवाला काफ़ी है आपको। बहरहाल ये रिवायत मैंने ख़ुद देखी है, कुंज़ुल उमाल शरीफ के अंदर इसी तरह मौजूद है। तो मौजूदा दौर का हम जिस हालात के अंदर जी रहे हैं, जिस हालात के अंदर हम सांस ले रहे हैं, जिस हालात के अंदर हम जिंदा हैं, तो देखें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सदियों पहले इन हालात की किस तरह निशानदेही की। और इसकी ज़मन में आप लोग ये भी जान लें कि ये जो उलमा सू हैं, जिन्होंने दीन को अपनी रोज़ी रोटी का ज़रिया बनाया हुआ है, जिन्होंने अल्लाह ताला की आयात को थोड़ी कीमत के बदले बेच दिया है, तो इनका बयान भी इसके अंदर है। ज़ियाबुन फ़ी सियाबुन, ये भेड़िए हैं, भेड़ की शक्ल के अंदर ये भेड़िए हैं, ऊपर इनकी जो शक्ल सूरत है इंसानों वाली है, लेकिन इनके अंदर जो दिल है बड़े झगड़ालू, बड़े सख्त किस्म के। तो ये चंद हदीस मुबारक हैं, तकरीबन 3 या 4 हैं, ये सारी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और आपको समझ आ जाएगी कि आज से सदियों पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें जो फरमाया था, हमारे मुतालिक जो फरमाया था, हालात के मुतालिक फरमाया था, किस तरह आज हम उन हालात से दो चार हैं। ये पहली जो रवायत है, तो इसके जो रावी हैं ये हज़रत आबिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इस हदीस पाक के रावी हैं। ठीक है, बल्कि उससे पहले भी हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इस हदीस पाक के रावी हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़ाल यअती अलन्नासु ज़मानुन, एक ज़माना आएगा
ٹھیک ہے، لوگوں کے اوپر ایک زمانہ آئے گا. کیسا زمانہ؟ وجوہہم وجوہ الآدمین، وجوہہم وجوہ الآدمین، کہ لوگوں کے چہرے انسانوں والے ہوں گے. چہرہ کیا ہوگا؟ انسانی چہرہ ہوگا. وقلوبہم قلوب الشیاطین، لیکن ان کے دل کیا ہوں گے؟ ان کے دل شیاطین والے دل ہوں گے. چہرہ انسانی، دل شیاطین والے. صفاقین للدماء، خون بہانے والے ہوں گے، خون ریز ہوں گے، خون بہانے والے ہوں گے. لا یرعون عن قبیحہم، نہ وہ لوگ بچیں گے نہ وہ لوگ بچائیں گے. یعنی برائیوں سے خود بھی نہیں بچیں گے، برائیوں سے بچانے والے بھی نہیں ہوں گے. اچھا جی، ان تابعتہم وربوک، اگر تم ان کی تابعداری کرو تو یہ تمہیں تباہ کریں گے. آپ ان کی تابعداری کریں تو کیا کریں گے؟ یہ ہمیں تباہ کر دیں گے. وَإِنِ تُمِنَتَهُمْ حَانُوكَ، اور اگر آپ اس طرح کریں، یہ میری آنکھوں کے اوپر چونکہ لائٹ لگ رہی ہے، مجھے صحیح نظر نہیں آ رہا، کوئی غلطی ہوئی تو معاف کرنا. اگر یہ ان کے پاس آپ کچھ امانت رکھیں تو یہ کیا کریں گے؟ تمہاری امانت کے اندر خیانت کریں گے. صبیہم عارم، ان کے بچے بڑے شوخ ہوں گے، بڑے چنچل ہوں گے، بڑے فاسٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، ان کے بچے کیا ہوں گے؟ بڑے شوخ ہوں گے. وشابہم شاطر، اور ان کے جو جوان ہوں گے یہ بڑے شاطر ہوں گے، بڑے لالچی ہوں گے، بڑے مکار قسم کے ہوں گے. وشیخہم، اور ان کے جو بوڑھے ہیں، ہائے ہائے ہائے، وہ بے خوف قسم کے ہوں گے. لا یأمر بالمعروف ولا ینہا عن المنکر، نہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے نہ لوگوں کو برائی سے منع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بتائیں، یہ جو نشانیاں ہم پڑھ رہے ہیں، کیا اس زمانے کے اندر یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ ہمارے بچوں کی، ہمارے بوڑھوں کی، ہماری جوانوں کی یہی حالت ہے کہ نہیں؟ اچھا جی، السنتہم، اچھا جی، السنت فیہم بدع والبدعۃ فیہم سنہ، ان کی سنت ان کی بدعت ہوگی اور ان کی بدعت ان کی سنت ہوگی. یعنی مرضی آئے گی کسی کام کو سنت کہنے کے، مرضی آئے گی کسی کام کو بدعت کہیں گے. نہ حقیقت کے اندر وہ بدعت ہوگی نہ حقیقت کے اندر سنت ہوگی. سنت کو بدعت کہتے جائیں گے، بدعت کو سنت کہتے جائیں گے. دیکھ لیں آج بھی. وذو الامر منہم غاؤ، اور ان کے جو آمر ہوں گے، جو ان کے حکمران ہوں گے، تو خواہ وہ عالمی کیوں نہ ہو، خواہ وہ عالمی کیوں نہ ہو، وہ حاکم گمراہ ہوں گے. وہ حاکم کیا ہوں گے؟ گمراہ ہوں گے. ذالک یسلط اللہ علیہم شرارہم، اللہ تعالیٰ شریر لوگوں کے، ایسے لوگوں کے اوپر مسلط کر دے گا. آج دیکھ لیں، یہ سارے حالات دیکھ لیں اور پھر دیکھ لیں ہمارے اوپر شریر لوگ مسلط ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے، تو اس حدیث پاک کے ضمن کے اندر آپ حکمرانوں کا چہرہ بھی، اپنی حالت بھی دیکھ لیں. یہ جو کچھ حدیث پاک کے اندر آپ کریکٹ یہی حالات ہے کہ نہیں؟ ہمارے بچوں کے، بڑوں کے، عورتوں کے، جوان کے، ہے نا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایسے حالات کے اندر، ایسے جس وقت زمان آئے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس شریر قسم کے لوگوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا. آج دیکھ لیں ہمارے اوپر مسلط ہیں. فَيَدْعُو خِيَارُهُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ، اور فرمایا پھر نیک لوگ دعائیں کریں گے، سفید داڑھیوں والے، سفید کپڑوں والے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. سمجھ گئے؟ یہ ایک روایت ہو گئی ہے، کوئی مشکل بات نہیں. آپ اچھی طرح اپنے حالات کے اوپر غور کر لیں. آگے بس میں ترجمہ ہی پڑھتا ہوں چونکہ مجھے صحیح نظر نہیں آتا. حضرت عابس غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ راوی ہیں حدیث پاک کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 6 باتوں سے پہلے عمل کر لو. 6 باتوں سے پہلے عمل کر لو، یعنی پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب 6 باتیں ہو جائیں گی تو پھر یہ نیک اعمال کرنا مشکل ہو جائیں گے. حکومت اور عمارت بے عقلوں کی ہو، حکومت اور عمارت بے عقلوں کی ہو، یعنی بے عقلوں کی حکمرانی سے اللہ کی پناہ مانگو اور ان کی حکمرانی آنے سے پہلے اچھے اعمال کر دو. شرط لگانے والے لوگ زیادہ ہو جائیں گے. یعنی دیکھیں نا، آج معاشرے کے اندر دیکھیں نا، بات بات پر لوگ شرط لگانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ ان لوگوں کے ہاتھ میں یہ معاملات ہیں، یہ شرطیں لگاتے ہیں بات بات کے اوپر. اچھا جی، اچھا. وبیع الحکم، اور یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ بک جائیں گے. وبیع الحکم، حکمران بک جائیں گے. کس طرح بک جائیں گے؟ یعنی قاضی کے پاس آپ پیسے لے کر جائیں گے تو اپنے حق میں فیصلہ کروا لیں. جو بندہ پیسے دے دے فیصلہ. آج بھی دیکھنا جوڈیشنری، جو ہمارے حکمران ہیں، عدلیہ کے اندر جو جج بیٹھے ہوئے ہیں، بس آپ پیسے دے لیں. کتنے اپنے علاقے کے اندر دیکھ لیں کتنے لوگوں نے قتل کیے ہیں لیکن پیسے دے کر وہ آزاد ہو گئے. کروڑوں روپے جج کو پکڑاتے ہیں، پھر جج ان کے حق کے اندر فیصلہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ جو اس کو ہا کے کسرے کے ساتھ یعنی حکم پڑھیں تو پھر حکمت کی باتیں بکنا شروع ہو جائیں گی. حکمت کی باتیں بکنا شروع ہو جائیں گی. آج دیکھ لیں تقریروں کے ریٹ لوگ مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے. آ کر نا اللہ رسول کی باتیں بیان کرتے ہیں، اور ظاہری سی بات ہے کہ اللہ رسول کی جو باتیں وہ تو حکمت والی ہیں نا.
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حکمت کی باتیں بکنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو، یعنی ایسے لوگ آئیں گے کہ جو حکمت کی باتوں کو بیچیں گے۔ آج دیکھیں نا، ہر چیز رینٹ ہے، قرآن رینٹ ہے، تقریر، ٹھیک ہے، رینٹ ہے ایصال ثواب، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جن کا تعلق امر دین سے ہو، امور دینیہ سے ہو اور وہ بکنے والی نہ ہو۔ نعت خوانی بکتی ہے، تقریریں بکتی ہیں، ایصال ثواب کے قرآن بکتے ہیں۔ کون سی ایسی چیز ہے جو کرائے کے اوپر آپ کو نہیں ملتی؟ ٹھیک ہے، اچھا، اور دین دنیا کے عوض بکنا شروع ہو جائے، کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، خون کرنے کو ہلکی بات سمجھا جائے، خون کرنے کو ہلکی بات سمجھا جائے۔ آپ دیکھ لینا کس طرح میں کہتا ہوں کہ یہ مچھروں کا خون بھی اتنا سستا نہیں ہے جتنا انسانوں کا خون سستا ہو چکا ہے۔ بات بات کے اوپر بس پسٹل نکال لیتے ہیں، چاقو نکال لیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنے اقربا سے جدائی ہو، رشتہ داروں سے جدائی ہو۔ آج دیکھ لیں گھر گھر کے اندر کسی شخص کے پاس آپ بیٹھے ان سے پوچھیں تیرا سب سے بڑا دشمن کون ہے، وہ یہی کہے گا میرے رشتہ دار یا میرے پڑوسی ہیں۔ ایسی پیدائش پیدا ہو کہ قرآن کو بانسری کی آواز سمجھ کر قرآن کو گایا جائے گا، اور ایسے شخص کو لوگ اپنا پیشوا بنا لیں گے کہ وہ گانے کے طور پر لوگوں کو قرآن سنائے گا اور اس قرآن کو خود سمجھے گا نہیں، یعنی اس قرآن کے جو احکام ہیں نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، ان احکام کو سمجھے گا نہیں۔ آج دیکھ لیں گویے قسم کے جو خطیبیں آ گئے ہیں کہ نہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں ممبر کے اوپر بیٹھ کر، بڑی خوبصورت قرات کے ساتھ گا کر پڑھتے ہیں، لیکن چھوٹا سا اگر آپ ان سے معنی مفہوم پوچھ لیں تو معلوم ان کو نہیں ہوتا۔ آج سے چند سال پہلے کی بات ہے، ایک شخص تھا بڑی ڈینگیں مارتا تھا۔ میں نے کہا مجھے بتائیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں؟ کہتا ہے بالکل ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ میں نے کہا اس کے اوپر تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے تلک رسول فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ میں نے کہا کون سے الفاظ ہیں جو اس بات کے اوپر، دیکھیں نا امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا ہے کہ بعضهم سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے۔ میں نے کہا اب یہ بتائیں، آیت تو نے پڑھ دیا، اب بتائیں اس کے اندر کون سے ایسے الفاظ ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبیوں سے افضل ہیں؟ تو اس کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، کہتا ہے یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ تو دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمان کہ ایسے لوگوں کو لوگ اپنا حکمران بنا لیں گے، ایسے لوگوں کو لوگ اپنا قائد اور پیشوا بنا لیں گے، وہ قرآن کو گا کر پڑھیں گے لیکن ان کے مفہوم سے وہ لوگ واپس نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس سے لوگ قرآن سنیں گے اور جاننے والے علماء سے لوگ پرہیز کریں گے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، جو عالم دین شیخ الحدیث شیخ القرآن ہوتا ہے اس کی طرف لوگوں کو رجوع کم ہوتا ہے، اور اس قسم کے جو چرب زبان خطیب ہوتے ہیں تو ان کی طرف لوگوں کا جو ہوتا ہے رجوع ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 3، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ابھی میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی تحقیق ہم اللہ کے لیے، اللہ کے پاس ہی ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ایک کلمہ ہے کہ مصیبت کے وقت پڑھا جائے تو یہ دفع بلا اور ترقی حسنات کا موجب ہوتا ہے، انسان کو ترقی بھی ملتی ہے اور جو مصیبت ہوتی ہے تو وہ دفع ہو جاتی ہے، یا کم از کم اس کا درجہ کمزور ہو جاتا ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے، دل کے اندر اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پڑھا، ٹھیک ہے یہ کلمہ ہے۔ تو پھر پوچھا ہے جبریل اس کے پڑھنے کی وجہ کیا ہے، اس وقت آپ نے کیوں پڑھا ہے؟ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے رسول کچھ زمانے بعد آپ کی امت جو ہے تو وہ فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبریل مجھے یہ بتائیں کہ فتنے کے اندر مبتلا ہوگی، وہ فتنہ گمراہی کا فتنہ ہوگا یا کفر کا فتنہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ بعض لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور بعض لوگ کافر ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ دونوں فتنے کیوں کروں گے، میں تو ان کے اندر قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی فتنہ گمراہی کے اندر بھی مبتلا ہوں گے، فتنہ کفر کے اندر بھی مبتلا ہوں گے، کیوں مبتلا ہوں گے، میں تو ان کے اندر قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو فرمایا جبریل کہنے لگے وہ اللہ کے قرآن سے ہی، کلام اللہ سے ہی گمراہ ہوں گے، یعنی اس کے من گھڑت معنی بیان کریں گے، یعنی قرآن پڑھ کر ہی لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ آج بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں دیکھیں نا فلاں شخص بھی تو قرآن ہی پڑھتا ہے، فلاں شخص بھی تو حدیث ہی پڑھتا ہے، وہ اس حدیث پاک کے اوپر غور کرے کہ لوگ آئیں گے خطیب کاری لوگوں کو گمراہ کریں گے، لوگوں کو کافر بنائیں گے قرآن پڑھ کے، قرآن کے من گھڑت معنی، یعنی 14 صدیوں کے اندر جو معنی مفسرین نے بیان نہیں کیا وہ اپنی طرف سے بیان کر کے لوگوں کو کیا کریں گے، گمراہ کریں گے۔ اور یہ سب سے پہلے یہ فتویٰ مولویوں اور قاریوں کی طرف سے شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے، مولویوں اور قاریوں کی طرف سے یہ سب سے پہلا فتنہ شروع ہوگا۔ اچھا جی، دنیا داروں سے شروع ہوگا، امیروں سے شروع ہوگا۔ پورے لفظ میں اول یہ فتنہ قاریوں سے، یعنی قرآن کے جاننے والے دنیا دار مولویوں اور امیروں سے شروع ہوگا۔ امیر لوگوں کو حق نہ دیں گے اور بند کر لیں گے، اور مولوی بھی انہی کی سی کہیں گے، یعنی جس طرح امیر لوگ حقوق لوگوں کے غصب کریں گے، یہ جو جاگیردار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بدماش ٹائپ لوگ ہوتے ہیں،
گدی نشین ہوتے ہیں بڑے باری باری قسم کی. تو یہ کیا کریں گے لوگوں کے حقوق کو غصب کریں گے. تو مولوی کیا کریں گے, حق نہیں بولیں گے, بلکہ جس طرح وہ کہیں گے ان کی الٹی سیدھی باتوں کو شریعت کا جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے. حلال حرام کے بیان کرنے میں ان سے ڈریں گے. یعنی ہم قوالی کے متعلق کوئی فتویٰ دیں, اسی طریقے سے مزارات کے اوپر جو خرافات ہوتی ہیں ان کے متعلق کوئی فتویٰ دیں تو یہ پیر صاحب تو ہمارے گلے پڑ جائیں گے, پس گمراہی میں بڑھتے چلے جائیں گے اور پھر کمی نہیں کریں گے. میں نے کہا ہے جبریل اس وقت ان سے بچاؤ کی کیا صورت ہوگی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے رسول بس صبر کرنا ہوگا آپ کی امت کو, بس جو کچھ وہ دے دیں وہ پکڑ لیں, اور جس چیز سے وہ آپ کا حق دبا دیں بس چپ کریں, اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. میری بات آپ سمجھ گئے, کوئی مشکل بات نہیں, امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. آگے بڑی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. رسول اللہ نے فرمایا بے شک بہت سے لوگ میری امت سے سمجھ حاصل کریں گے دین کی اور قرآن پڑھیں گے, اور مولوی بن کر جائیں گے امیروں کے پاس اور کہیں گے کہ ہم ان کو دین سکھائیں گے اور ان کے دنیا سے کچھ بھی نہیں لیں گے. یعنی عالم بن جائیں گے, یہ روایت ابن ماجہ شریف کے اندر بھی موجود ہے. عالم بن جائیں گے اور جائیں گے امیروں کے دروازے کے اوپر. یہاں پر ایک شیخ سعدی صاحب کی بات بھی مجھے یاد آتی ہے, وہ کہتے ہیں جو بندہ بھی امیر کے در پہ جاتا ہے, ابھی میں تھوڑی دیر پہلے حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انفاس العارفین دیکھ رہا تھا, ایک مقولہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ بئس الفقیر علی باب الامیر, برا فقیر وہ ہے جو امیروں کے دروازے کے اوپر جاتا ہے. اور شیخ سعدی صاحب لکھتے ہیں بوستان گلستان بوستان کے اندر, فرماتے ہیں امیر کے دروازے پر جاؤ تو دو باتوں کا خیال رکھنا, گریبان اپنا سنبھالنا اور اپنا دامن سنبھالنا, کیونکہ دروازے کے اوپر وہ ایک مخلوق بندی ہوتی ہے, وہ جا کر پڑتی ہے کہاں پر, اب آپ کے دامن کو پڑتی ہے, آپ کے دامن کو آ کو وہ چک کاٹتا ہے, چٹکی کاٹتا ہے آپ کے دامن کو, اور جس وقت آپ اس کے اندر دروازے کے اندر جاتے ہیں تو پھر اس کا جو ہوتا ہے وہ دربان ہوتا ہے, اس کا جو چوکیدار ہوتا ہے وہ آپ کے گلے کو پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو فرمایا لوگ جائیں گے علم پڑھ کر کہیں گے کہ ہم جاتے ہیں دنیا داروں کے پاس, ان کو دین کی بات بتائیں گے اور ان سے لیں گے کچھ بھی نہیں. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. جس طرح کانٹے دار درخت سے کانٹوں کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, ان کی قربت سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا خطاؤں کے سوا. دیکھیں نا کانٹے دار ایک بندہ درخت ہے, اس کے اوپر بندہ چڑھ کے بیٹھ جائے اور کہے کہ میرے کپڑے بھی نہ ٹوٹیں, مجھے زخم بھی نہ آئے, مجھے کانٹے بھی نہ چبھے, اس طرح تو نہیں ہو سکتا. تو دنیا دار کی مثال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کانٹے دار درخت سے دی ہے کہ یہ آپ کے دین کو کیا کرے گا, داغدار کر دے گا, آپ کے دین کو زخمی کر دے گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے سے لوگوں کی. پہچان لیں آپ اس زمانے کے اندر, آپ پہچان لیں کہ کس قسم کے لوگ ہیں. یہ جاتے ہیں دنیا داروں کے پاس, جس طرح وہ کہتے ہیں اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں. حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں, ان کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں. میری بات اب آخری روایت میں سناتا ہوں, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی, آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی تمام ہمت کس چیز میں ہوگی, بس اب میرا پیٹ بھر جائے, میرا پیٹ بھر جائے. جس کے پاس مال و متاع دنیا زیادہ ہو وہی سب سے زیادہ بزرگ ہوگا. ٹھیک ہے, وہی کیا ہوگا, سب سے زیادہ بزرگ ہوگا. اور فرماتے ہیں کہ ان کا جو دین ہوگا, ان کا جو دین ہوگا, ان کا دین ہوگا درائم اور دینار. ان کا دین قرآن اور سنت نہیں ہوگا, ان کا دین کیا ہوگا, درائم اور دینار. فرمایا یہ لوگ بری مخلوقات ہیں, یہ لوگ بری مخلوقات ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے پاس آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے پاس آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں. سمجھ گئے نا آپ نا؟ ہاں, مال و متاع ایسے لوگ آئیں گے کہ ان کا دین کیا ہوگا, درائم اور دینار ہوگا. فقط ان کا مقصد اپنے پیٹ کی آگ بجھانا ہوگا, دولت اکٹھی کرنا ہوگا. مخلوق خدا سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ ڈوبتے ہیں, مرتے ہیں یا جلتے ہیں, تباہ ہو جائیں, ان سے ہمیں کیا غرض ہے. یہ دین بیچنے والے لوگ ہوں گے. اور فرمایا یہ مخلوقات میں سے سب سے برے ہیں. آج دیکھیں نا, آج علماء سو کے اوپر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو لوگ وہ علم دین, وہ عالم دین سمجھ کے اس کے دفاع کے اندر آتے ہیں اور بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں. تیر نہیں مار رہے, آپ فرق پہچانیں. علماء سو کون ہیں, علماء حق کون ہیں. یہ ساری جتنی روایات آئی ہیں یہ علماء سو کے متعلق آئی ہیں. اور علماء سو کی پہچان اس زمانے کے اندر کوئی بھی مشکل نہیں, کوئی بھی مشکل نہیں. بس جس کو دیکھو امیر کے دروازے کے اوپر ہے, حکمرانوں کے دروازے کے اوپر ہے, سمجھ جاؤ یہ بے ایمان ہے. ابھی دیکھیں نا, یہ سیالکوٹ کا واقعہ ہوتا ہے, ایک مشہور عالم دین ہے. عالم دین تو میں ان کو نہیں کہتا ہوتا, ملا ہی کہتا ہوں. وہ اس طرح کہ انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے, اگر حکومت انصاف کرتی, عدالتیں انصاف کرتی تو کبھی بھی اس طرح کے معاملات نہ ہوتے. میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ ہر انڈی کے ساتھ پکنے والی آپ سبزی ہیں, آپ ہر انڈی کے ساتھ پکنے والی آپ, اس حکومت کو چھوڑ کر پچھلی ساری حکومتوں کا آپ اعلیٰ کار رہے ہیں. 20 سال آپ رہے ہیں اسٹیٹ کے اندر, 20 سال آپ حکومت کے اندر رہے ہیں, گورنمنٹ کے اندر رہے ہیں.
یہ تو جو جملہ آپ ابھی باہر بیٹھ کر بول رہے ہیں یہ تو آپ کے اوپر فٹ آتا ہے۔ تو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ پہلے کہتے تھے بے نظیر کی حکمرانی آرام ہے، خواتین کی حکمرانی آرام ہے، پھر اسی کے ساتھ اسی کا اعلی کار بھی بنیں گے۔ میری بات آپ سمجھیں نا، بس زیادہ گہرائی کے اندر نہیں میں جاتا، سادی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے درائم، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے دینار۔ لیکن پھر حضرت علی کا جملہ سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جملہ سننے فرمایا یہ لوگ بری مخلوق، فرما ساری یعنی جو جتنے بھی لوگ ہیں نا کائنات کے اندر بستے ہیں، جتنی بھی، فرما یہ ساری مخلوقات میں سے برے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے پاس آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے دنیا کے اندر بلڈنگیں بنا لی ہیں، وزارتیں حاصل کر لی ہیں، ڈیزل کے پرمٹ لے لیے ہیں، کچھ بھی کر لیے دنیا کے اندر، ان کا آخرت کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر الدعوانا الحمدللہ۔